अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, पिछले एक साल में इमरान खान साहब की जानिब से हम सबको बताया गया कि अमरीकी गुलामी नामंजूर, अमरीकी साजिश की वजह से नई हुकूमत जो है वो उसने आके कंट्रोल संभाला है और किसी सूरत भी अमरीका को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करे। इमरान खान साहब ने बताया था कि एक ऐसा पाकिस्तान अब बनेगा जो किसी भी मुल्क की गुलामी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन आज इमरान खान साहब की एक नई मुबैना ऑडियो सामने आती है जिसमें वो एक अमरीकी कांग्रेस वुमन से ये कह रहे हैं कि आप मेरी मदद को आइए, मेरे साथ बहुत जुल्म और सितम हो रहा है। उनकी गुफ्तगू क्या थी, उसमें क्या क्या कुछ कहा गया, सुनिएगा जरा। We have one of the most bizarre situations going on in this country. My government was removed by the ex-army chief because the military establishment is very powerful here. He conspired with the people who are in power right now. We have the worst crackdown in our history. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुनी जहाँ पे एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। वहीं आज हुकूमत की जानिब से एक नया जुडिशल कमीशन भी बनाया गया है। 3 रुकनी ये कमीशन है जो मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स, तकरीबन 8 ऑडियो लीक्स हैं जिनकी तहकीकात करेगा और उन ऑडियो लीक्स का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की अदलिया से भी ताल्लुक रखता है। क्या इससे अदलिया के वक़ार में कमी आई है और मज़ीद तहकीकात भी वो इस सिलसिले में 30 दिन के अंदर अंदर करेगा। ये मामला है क्या और इन मुबैना ऑडियो लीक्स का ताल्लुक क्या इस ऑडियो लीक से भी हो सकता है या नहीं, इस पर मज़ीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये इमरान खान साहब की एक मुबैना ऑडियो जो है वो सामने आई है और इसके अंदर अमेरिका के हवाले से वो ये एक अमरीकी कांग्रेस वुमन को ये कह रहे हैं कि जी आप बराए मेहरबानी हमारे लिए आवाज़ आप बुलंद करें। अब इससे पहले इमरान खान साहब खुद ये कहा करते थे कि जनाब अमरीकी मदाखलत हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज से 1 साल पहले। अब ये जो कुछ हो रहा है, क्या हुकूमत खुद भी कोई डिमाश करने का इरादा रखती है अमरीकी एम्बेसडर को कि जनाब ये क्या हो रहा है, आप क्यों हमारे मामलात के अंदर बोल रहे हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, अब मुझे अभी तक उर्दू में उसका मुतबादिल लफ्ज़ नहीं मिल रहा। अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है कॉन मैन, अच्छा, कि जिसमें कोई शख्स एक धोखा देने के लिए, फ़रेब देने के लिए कोई रूप तारता है लेकिन असल उसकी वो हकीकत नहीं होती। खान साहब की किस किस चीज़ की इंसान बात करे। आपने जो कहा कि हम कोई ग़ुलाम हैं, हम क्यों डिक्टेशन लें, और पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों को कितना इन्होंने बेताब किया, सड़कों पे मुजाहरे कराए अपने हमायतियों से। और इसके बाद अब हालत ये है कि ये अमेरिका में एक एक कांग्रेसमैन और सेनेटर के सामने जाके मिन्नतें कर रहे हैं। इनकी टीमें वहाँ पर गई हुई हैं, इन्होंने लॉबियस्ट वहाँ पे हायर किए हुए हैं। इस वक्त जितनी अमेरिका की जो ये कहते थे ना कौन सी पॉलिश, चेरी ब्लॉसम, जितनी चेरी ब्लॉसम की डिबियाँ ये वहाँ पर उंडेल रहे हैं जूते पॉलिश करने की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। छोटी सी मिसाल ले लीजिए, मैं कहता हूँ कि ये तो दानिशवराना बातें हैं ना। खान साहब का अगर नैब में ये ना पकड़े जाते हैं तो कितने देर पैर का प्लस्तर और व्हील चेयर चलनी थी। कि जो शख्स इतना मकर कर रहा है कि व्हील चेयर के ऊपर लोगों को धोखा दे रहा है, एक रात के अंदर नैब में जो गुजारी है और उसके बाद इनकी टांग ठीक हो गई और वो एक्सरे आया, उसमें पता चला कि गोलियां भी कोई नहीं लगी। पूरी कौम को धोखा दिया कि जी 3 गोलियां मेरी टांग पे लगी हुई हैं। सो मेरा ख्याल है कि अब ये बात लोगों को समझ आ रही है कि खान साहब की पॉलिटिक्स सारी की सारी धोखे पे मबनी है, सेल्फ इंटरेस्ट पे मबनी है। और इसलिए अमेरिका और यूरोप में भी जहाँ ये जाते हैं, इब्तिदा में लोग थोड़े से अगर सुनते हैं। अब आप मुझे बताइए, अमेरिका में कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हुआ, ट्रंप के हमायतियों ने किया, क्या अमेरिका ने उन्हें माफ़ कर दिया? उनका ट्रायल किया, उनको जेलों में डाला। बरतानिया में जब राइट्स हुए, क्या उनको माफ़ किया गया? डेविड कैमरॉन की गालिबन उस वक्त हुकूमत थी, रात को भी उन्होंने डबल शिफ्ट में अदालतें लगाईं। उन्होंने कहा कि अगर ये राइटर्स और आर्सनर्स को हमने सज़ा न दी तो ये वबा हमारे मुल्क और मुआशरे को तबाह कर देगी। सबको उन्होंने करार वाक़ सज़ा दे के जेलों में डाला। अच्छी एग्जांपल आपने दी, लेकिन एक जो डिफरेंस आ रहा है वो आपकी हुकूमत की जानिब से भी और निगरान हुकूमत की जानिब से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को दहशतगर्द का लफ्ज़ जो है वो कहा जा रहा है, उनके ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। एक सियासी कारकुन होने के नाते आपके ख्याल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना दुरुस्त है? देखिए, अगर आप वाकई ऐसा कदम करेंगे कि जो दहशत लॉ की ज़ुमरे में, तारीफ़ में दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आएगा, जो आप मॉब क्रेसी के ज़रिए आर्सन करेंगे, आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को
جلائیں گے, نشانہ بنائیں گے, تو جہاں پر بھی جتھے کی صورت میں آپ اس طرح کے بلوے کریں گے وہ تو دہشت گردی قانون لگتا ہے اس کے اوپر. اس میں یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی کارکن ہیں یا ایک عام شہری ہیں. اگر آپ وہ اوفینس اور وہ جرم کریں گے جس کو ہمارا قانون دہشت گردی کی تعریف میں لاتا ہے تو وہی اسی کا اطلاق ہوگا. یہی اسی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف آپ لوگوں کے اوپر یہ اعتراض کرتی ہے کہ جناب اس سے پہلے جب آپ کی پارٹی کی جانب سے سپریم کورٹ کے اوپر حلہ بولا گیا تھا اور وہ بھی ایک جتھا بن کے جو ہے لوگ اندر انٹر ہوئے تھے, تو کیا وہ لوگ بھی دہشت گرد تھے؟ اس واقعے کو سپریم کورٹ نے خود انویسٹیگیٹ کیا اور سپریم کورٹ نے اس واقعے کو انویسٹیگیٹ کر کے جو لوگ اس کے اندر ملوث تھے ان کے بقول ان کو انہوں نے سزائیں دی, بلکہ کچھ تو شاید لائف ٹائم یا کتنے سالوں کے لیے ڈسکوالیفائی ہو گئے. وہ بھی دہشت گرد تھے؟ نہیں, وہ تو سپریم کورٹ نے خود ان کا نوٹس لیا نا, اور جو لاء کے مطابق ان کا جرم بنتا تھا اس کے مطابق انہیں سزا دی. تو اس میں تو یہ اب گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ ہم کیا کہتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں. اس چیز کا, اس واقعے کا نوٹس تو خود سپریم کورٹ نے لیا اور خود اس کی انکوائری کر کے لوگوں کو انہوں نے سزا دی. تو اس ڈیفینیشن کے مطابق تو پھر آپ عمران خان صاحب کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کریں گے؟ اگر یہ ایویڈنس ہوگا کہ عمران خان صاحب کی پلاننگ سے, ان کی تحریک سے, ان کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معمولی دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس. آپ اگر وہ ساری علامتیں دیکھیں جن کو نشانہ بنایا گیا ہے ان سب کا تعلق پاکستان کے دفاع کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جناح ہاؤس تو خیر دفاع کے علاوہ ہمارے فادر آف نیشن کی بھی ایک ورثہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے شہداء کی نشانیاں, وہ ہمارا جوان کرنل شیر خان کے جس کو بھارت نے بھی کہا کہ اس کی بہادری کو ہم بھی سلام کرتے ہیں اور اس کو ایوارڈ دینا چاہیے. اب اس کے مجسمے کو بھی آپ توڑیں اور پھینکیں, اس کے رشتہ داروں پر کیا گزری ہوگی. ہمارے ایئر فورس کے ہیروز کو پتھر مارے گئے. جہاز وہ 65 کی وار کے جہاز جنہوں نے ہمارے دشمن پر ہیبت طاری کی اور وہ ہمارے دشمن کے لیے ایک خوف کی علامت تھے, ان کو اپنے ہاتھوں سے جلایا گیا. چاغی کا ماڈل جو پاکستان کے ایٹمی دھماکے کی علامت ہے اس کو جلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جلا رہے ہیں. یہ ساری اسی طرح دیگر جو انہوں نے حرکات فرمائی, ایمبولنسز سے مریضوں کو اتار کے ان کو آگ لگائی, ایمبولنسز کو, آپ کا انفراسٹرکچر جو غریبوں کا میٹرو کا اسٹیشن تھا وہ جلا دیا, اسکولوں کو جلا دیا, مسجد کو جلا دیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, زیارت ریزیڈنسی قائد اعظم کی اگر دہشت گرد جلائیں تو ہم انہیں دہشت گرد کہتے ہیں. اگر قائد اعظم کا جناح ہاؤس کوئی جلائے ہم کہیں جی سیاسی پروٹیسٹ ہے. اگر کوئی آ کر GHQ پہ 2009 میں حملہ کرے تو وہ دہشت گرد ہے. خان صاحب اور ان کی جماعت اگر GHQ پہ حملہ کریں تو جی یہ سیاسی پروٹیسٹ. چلیں پھر اگر تو پھر اس طرح جو آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ڈیفینیشنز دی ان دہشت گردوں کی, وہ جماعتیں تو پھر کالعدم قرار دی گئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے؟ اگر یہ ساری دیکھیے TLP نے مظاہرہ کیا نا عمران خان کے زمانے میں, عمران خان صاحب نے اس کو پرسکرائبڈ آرگنائزیشن قرار دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ جو TLP نے کیا تھا اس کے مقابلے میں جو 9 مئی کو PTI نے کیا ہے وہ تو 10واں حصہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس وجہ سے یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے. اچھا, یہ آج آپ لوگوں نے ایک 3 رکنی کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا ہے. اس کے اوپر عمران خان صاحب کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ باقی تو سارے آپ نے TORs بنا لیے, آپ یہ TOR نہیں بنانا چاہیں گے کہ ایکچولی آڈیوز ریکارڈ کس نے کی؟ دیکھیے اس وقت جو ان آڈیوز کے نتیجے میں ایویڈنس سامنے آیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے, چونکہ وہ بہت سیریس ہے. کسی بھی ڈیموکریسی میں کسی ملک کے لیے جس کا نظام عدل ہے وہ بیک بون ہوتا ہے رول آف لاء کی. اگر اس کے نظام عدل کے اوپر یہ سوالیہ نشان لگ جائے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, یہ بینچ انجینئرنگ کر رہا ہے, یہ جوڈیشل انجینئرنگ کر رہا ہے, یہ ایک مخصوص قسم کے فیصلے کر رہا ہے, چند مخصوص ججز ہیں جو اپنے سیاسی نظریات کے تحت پورے ملک کے اندر آئینی اور قانونی فیصلے کر رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا سیریس ڈاؤٹ ہے جو کسی نظام پر آئے. تو لہٰذا وہ جو آڈیوز آئی ہیں اس میں مبینہ طور پہ چودھری
پرویز الہی صاحب بینچ فکسنگ کر رہے ہیں, ثاقب نثار صاحب کی ثاقب نثار صاحب کی گفتگو آئی ہے, رشتہ داروں کی آئی ہے, خواجہ طارق رحیم صاحب کی آئی ہے, ساسوں بہوؤں کی آئی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے نظام عدل کے اوپر کہ بھئی یہ کیسا نظام عدل بٹ ہے, یو ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ یہ کس نے ریکارڈ کی. یہ بھی ہونا چاہیے, لیکن سب سے پہلے جو اس وقت پریسنگ ایشو ہے, اس وقت پاکستان کو جو کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نظام عدل سے ہے. ہماری عدلیہ بدقسمتی سے جتنے فیصلے گزشتہ 4-5 سال میں سیاسی طور پہ کر چکی ہے, ان سب نے ملک کے بحرانوں کو گہرا کیا ہے یا ایکسینچویٹ کیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو آپ نے اس کی سربراہی دی ہے, وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیشن کو. اس سے پہلے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے بھی ان کی جو ایک رپورٹ تھی بڑی کنٹروورشل رہی, اس کے اوپر بھی بڑے تنقید کی گئی. تو اب جب یہ اس کی ساری تحقیقات 30 دن کے اندر مکمل کریں گے اور اس کے اندر اس رپورٹ میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ فلاں لوگوں نے جو ہے یہ آڈیوز ریکارڈ کی ہیں, تو آپ اس کو پوری طرح پھر امپلیمنٹ کریں گے ان کی سفارش؟ بالکل ہونی چاہیے. اگر اتنا ہائی پاورڈ جو کمیشن ہے وہ جو ریکمنڈیشنز دے گا اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو آیا, دیکھیے ہمارے لیے پریفرڈ چیز ہوتی ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو اس کی ذمہ داری دیتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے چیف جسٹس نے خود کو اس سب چیزوں کا ایک پارٹی بنا لیا. ایک ان کے فیلو جج ہیں جن کے اوپر سنگین ترین کرپشن کے الزامات ہیں, ان کا وہ ریفرنس نہ صرف پیش نہیں کر رہے جوڈیشل کاؤنسل میں, بلکہ ان کو ساتھ بٹھا کے یہ میسج دیتے ہیں کہ خبردار کسی نے سوال بھی پوچھا ان کے بارے میں. Is the government thinking about moving a reference against the Chief Justice? دیکھیے اس کے اوپر یہ تو اب کمیشن بن گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے اس سے حقائق سامنے آئیں گے. ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے کہ جو کوئی مفروضوں پہ ہو یا کسی کی لائک ڈس لائک کے اوپر ہو. اس کمیشن کو ایک مقصد اس کا یہ ہے کہ جو اتنا کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں ان کی اصلیت اور ان کی اوتھینٹسٹی دیکھی جائے, اور اس کے بعد اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کچھ ایسی مینوپولیشن ہو رہی ہے, کچھ مخصوص انداز میں فیصلے ہو رہے ہیں, تو یقیناً پھر وہ جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے. اور میں سب سے آپ کو بنیادی بات کروں, تو بیسیکلی یہ آغاز ہے لیکن اختتام ایک ریفرنس پہ ہو سکتا ہے. بالکل, اگر اس کمیشن کی رپورٹ آتی ہے کہ وہاں پر جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے تو یقیناً آنی چاہیے. اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے 2016 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا جسے مصطفیٰ امپیکس کیس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے ڈسکریشنری یا ثوابدیدی اختیارات ہیں یہ غیر آئینی ہیں, اور ان کے اختیارات جو ہیں وہ کابینہ کے ساتھ مشروط ہیں. ٹھیک ہے. اب اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جب پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ جناب پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا ثوابدیدی اختیار تو حرام ہے, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ چیف جسٹس کا یہ اختیار کیسے حلال ہے, تو ان کے اس اختیار کو بھی سپریم کورٹ کے سینئر ججز کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائز کریں. ٹھیک ہے. چونکہ یہ چیف جسٹس کا ثوابدیدی اختیار ہے, چیف جسٹس خود اس کا نوٹس لیتے ہیں, اپنی مرضی کا بینچ بناتے ہیں, اور وہ بینچ بھی ایسا کہ جس میں 2 جج پاناما کیس کے اور 6 وہ جج کے جو سارے کے سارے آؤٹ آف سینیورٹی پروموٹ ہوئے ہیں, ان کا جج ایک بینچ بنا کے اس کے خلاف سٹے دے کے اپنے ثوابدیدی اختیارات کو محفوظ کر لیتے ہیں. اچھا میں منصور آپ کو یہ کہوں, اگر یہ کام کسی فیڈرل سیکرٹری نے کیا ہوتا, اگر یہ کام پرائم منسٹر نے کیا ہوتا, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے وہ اشر بنانا تھا ان کا 24 گھنٹے میں فیڈرل سیکرٹری کو تو اٹھا کے وہ باہر پھینکتے اور پرائم منسٹر کو بھی شاید نااہل کر دیتے, لیکن اپنے لیے ان کا کوئی اور معیار ہے. یہ جو ثوابدیدی اختیار ہے, کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے آپ کی نظر میں کیا کوئی قانون توڑا ہے, یا آپ صرف مورل اتھارٹی کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا ہے. That was for the Prime Minister. نہیں, مصطفیٰ امپیکس کیس بنیادی طور پہ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ڈسکریشنری پاور جو ہے وہ غیر آئینی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر ڈسکریشنری پاور پرائم منسٹر چیف منسٹر کے لیے غیر آئینی ہے, آپ دنیا کے کس قانون کے تحت اسے چیف جسٹس کے لیے حلال اور آئینی قرار دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. کانٹرڈکشن. اور یہی سپریم کورٹ ہے, جب خان صاحب چیف جسٹس تھے تو پنجاب کے بلدیاتی اداروں کا فیصلہ ہوا بحالی کا, 7 مہینے تک عمران خان اور عثمان بزدار نے اس فیصلے کو جوتیوں کے نیچے روندا. یہ سپریم کورٹ, اور اس وقت گلزار صاحب تھے, اور بعد میں یہ آگے کسی نے نوٹس تک نہیں لیا. یعنی کہ یہاں تو آپ ہلکی سی کوئی بات کر دیں تو سو موٹو ہوتا ہے, توہین عدالت لگ گئی ہے. لیکن 7 months
عمران خان نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو یقین کریں فٹ بال کی طرح کیا ماری. ایک اور چیز ضرورت نہیں کسی کو ایک اور چیز جو عمران خان صاحب کے دور کے حوالے سے آپ بھی کہتے رہے, ہم صحافی بھی یہ بار بار کہتے رہے کہ جناب لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, آپ کو بھی حراست میں رکھا گیا, آپ کی پارٹی کے اور لوگوں کو بھی حراست میں رکھا گیا. آج تقریباً میرے خیال میں شاید پوری ہی پاکستان تحریک انصاف اندر بند ہے. اس وقت آپ ساری ذمہ داری عمران خان صاحب کے اوپر ڈالتے تھے. آج یہ جتنے لوگ بھی بند ہیں اس کی ذمہ داری آپ لوگوں کے اوپر آتی ہے, شہباز شریف صاحب کے اوپر آتی ہے؟ نہیں, آج جتنے لوگ بند ہیں اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر ہوتی ہے, جنہوں نے اپنے ورکرز کو اپنی پارٹی کو ریڈ لائن کراس کرنے پہ مجبور کیا. ٹھیک ہے, اور یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں ایک بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹولی تو آپ کہیے نا کہ آپ نے کیا یہ, ایڈمنسٹریٹولی چلیں آپ نے جو کیسز ہیں اس کے تحت لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں. مثال کے طور پہ پنجاب میں جو واقعات ہوئے ہیں تو وہ پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے. اگر کے پی میں کوئی واقعات ہوئے ہیں تو وہاں کی کے پی کی گورنمنٹ کر رہی ہے. وہ ایکچولی میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ بعد میں عمران خان صاحب نے جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا, میں تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا, یہ تو باقی جو مقتدر حلقے ہیں وہ کرتے تھے. تو آج جو کچھ ہو رہا ہے میں اس لیے آن دا ریکارڈ لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کم از کم ذمہ داری پوری طرح آپ لیں گے. یہ مقتدر حلقوں کے اوپر ہی ڈالیں گے. جس نے جنا ہاؤس کو آگ لگائی, ٹھیک ہے, جس نے پاکستان کے شہیدوں کی یادگاروں کو تباہ کیا, جس نے پاکستان ایئر فورس کی بیس کے اوپر حملہ کیا, جس نے چاغی کے اس ماڈل کو جو 22 کروڑ لوگوں کا ایٹمی پروگرام ہے اس کو آگ سے جلایا, جس نے پبلک کا انفراسٹرکچر جلایا, جس نے اسکول اور مساجد جلائیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان تحریک طالبان یہ کام کرے تو اس کے خلاف قانون لگتا ہے اور ہونی چاہیے کاروائی, تو اس کے اوپر بھی کوئی, چاہے ہم حکومت ہیں چاہے کوئی صوبائی حکومت ہے, فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ جس نے ہماری پبلک کی, اسٹیٹ کی اور دفاعی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے, ان کی تضحیک کی ہے, اس کو ایک مثال بنانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی. اور یہ ایم پی او کے تحت جتنی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کی پوری رسپانسبلٹی بھی آپ کی اپنی ہے. یہ پروونشل گورنمنٹس جو کر رہی ہیں ان کے وہ اپنے, فیڈرل میں بھی تو ہوا ہے نا. فیڈرل نے نہیں کیا, یہ سب پروونشل گورنمنٹس کر رہی ہیں. نہیں, اسلام آباد کے اندر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, مطلب مثال کے طور پہ شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا, 3 دفعہ گرفتاری ایک ہفتے کے اندر ہوئی ہے, وہ رسپانسبلٹی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جن کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے اس کی بیسس پہ وہ ورکنگ انڈر یور گورنمنٹ. نہیں, میں نے تو آپ سے کہا نا کہ اگر ایویڈنس ہے تو اس کے اوپر جو جس کی ذمہ داری ہے وہ قبول کرے گا. ٹھیک ہے, مطلب کل کو آپ اس کو کسی اور ایجنسی کے اوپر یا اس طرح کسی اور کے اوپر. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا اس وقت مطالبہ ہے, ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ جس نے پاکستان کے اندر ہمارے دفاعی اداروں کو, ہمارے ایٹمی پروگرام کو, ہمارے تعلیم کے اداروں کو, ہمارے پبلک انفراسٹرکچر کو اس طرح رینسیک کیا ہے, آرسن کیا ہے, تباہ کیا ہے, ان کے خلاف دہشت گردی کی ہے, ان کا محاسبہ ہونا چاہیے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر آج ہم حکومت میں ہیں یہ کام نہیں کریں گے تو کل تاریخ ہم سے سوال کرے گی. اس میں سارے جرنلسٹ بھی شامل ہیں. نہیں, جرنلسٹ اگر کسی کا کوئی سوال ایسا ہے کہ کسی نے ایسی چیز بالواسطہ یا براہ راست کی ہے, لیکن ہم رسپیکٹ کرتے ہیں جرنلسٹ کو, اور کسی جرنلسٹ کے ساتھ ناجائز آواز دبانے والا عمل یا اس کو خاموش کرنے والا نہیں ہونا چاہیے, چونکہ ماضی میں تو ہم خود ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہے. ایک یہ بتائیے کہ اس سارے پروسیس سے پہلے 9 مئی سے پہلے آپ کا اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آپس میں ایک مذاکراتی عمل جو ہے وہ چل رہا تھا, وہ سلسلہ اب ٹوٹ چکا ہے. کیا کوئی رے آف ہوپ ہے کہ یہ دوبارہ یہ سلسلہ سٹارٹ ہو سکے؟ الٹیمیٹلی اس ملک کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر جو بات ہے اس کو آپ کو نیگوسیشن کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ایک فریق ریڈ لائن کراس کر لے اور اس قسم کے, دیکھیں میں نے آپ کو پھر کہا کہ اگر آپ ان چیزوں کو قبول کریں گے, اور یہ ایک این آر او ہے جو اس وقت پی ٹی آئی مانگ رہی ہے کہ جی ہم مذاکرات کے لبادے میں معافی دے دو, آپ اگر یہ معافی دیں گے تو کل کو دہشت گرد کہیں گے کہ جناب انہوں نے یہ جو سب کچھ کیا تو ان کو تو معافی ہے, آپ ہمیں کس جرم میں ہمارے خلاف آپریشن کرتے ہیں. اچھا, ہم سے آلریڈی کیبنٹ میں جو ہمارے بلوچستان اور کے پی کے لوگ ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پنجاب کے اندر جرم کی نوعیت اور ہے, کے پی اور بلوچستان میں جرم کی نوعیت اور ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک جیسا قانون ہو. البتہ اگر عمران خان صاحب رسپانسبلٹی لیں,
مذمت کریں. ابھی بھی دیکھیں سلیکٹو مذمت ہے. ہاں جی میں جنا ہاؤس کی مذمت کرتا ہوں بھائی, واٹ اباؤٹ دا ادر کیسز؟ اچھا, واٹ اباؤٹ جو آپ نے شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا, جہازوں کو جلایا, ایئر بیس پہ حملہ کیا, چاگی کا ماڈل جلایا, اسکولوں کو آپ نے نشانہ بنایا, ایمبولینسز کو نشانہ بنایا, ریڈیو پاکستانی ایکچولی تمام سیاستدانوں سے اس وقت چاہتا ہے کہ کسی طرح اس چیز کو ریزالو کیا جائے. یو بینگ اے سینئر پولیٹیشین, میں آپ سے پوچھتا ہوں, لیٹس سے آپ اپنے دل کی بات کیجئے, بتائیے کس طرح اس معاملے کو ریزالو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا کہ اگر اس کے اوپر وہ ندامت کا اظہار کریں اور اس کے اوپر معذرت کریں, فوج سے بھی, شہداء کی فیملی سے بھی اور قوم سے بھی, وی ریسپیکٹ ایچ اینڈ ایوری پولیٹیکل فورس, کہ اس کے ساتھ ہم سب کو اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے, کیونکہ اسی کے ساتھ ہماری معیشت جڑی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. میرے خیال میں ان کے ساتھ گفتگو میں آخر میں پھر بھی ایک رے آف ہوپ موجود ہے کہ ایک حل نکل سکتا ہے, مذاکرات ہو سکتے ہیں, کسی طرح بات چیت ہو سکتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے مختلف لوگ جو ہیں روزانہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک ایسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنہوں نے اب پچھلے 10 دن کے اندر نہیں بلکہ آج سے 1 سال پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا اور دیکھ لیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مزید نہیں چلا جا سکتا. وہ شخصیت کون ہے آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف کی روز کے حساب سے اب وکٹیں گرنا شروع ہو چکی ہیں. لوگ روزانہ پریس کانفرنس کر کے پارٹی کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسی شخصیت جنہوں نے آج سے میرے خیال میں شاید تقریباً 1 سال پہلے ہی یہ بھانپ لیا تھا اور اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا, جنہوں نے بڑا وقت گزارا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, وہ ہے سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب. انہوں نے شاید پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ یہ دن بھی ایک دن آئے گا جس کے بعد لوگ جو ہیں اپنی راہیں جدا کرنا شروع ہو جائیں گے. چودھری سرور صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. چوہدری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. چوہدری صاحب آپ کی پرانی جماعت میں ایک ایک کر کے, میں پتہ نہیں اس کو کیا کہوں, وکٹیں گر رہی ہیں یا پتہ نہیں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں, افسوس ہوتا ہے دیکھ کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں جی, مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ میں 2015 میں گورنرشپ سے میں نے ریزائن کیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس امیدوں کے ساتھ شامل ہوا تھا کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہیں ہماری تاریخ کے, کہ ملک کی تقدیر ہم لوگ بدلیں گے, اس میں رول آف لا لے کے آئیں گے, جہاں پر غربت کا خاتمہ کریں گے, قرضوں کے جھنجھٹ سے ملک کی جان بچائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے, لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کریں گے, جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے, پولیس میں ریفارمز لے کے آئیں گے, نیا پاکستان بنائیں گے. نیا پاکستان. یہ بہت سے خواب تھے. لیکن بدقسمتی کہہ لیں کہ 7 سال اسٹرگل کی, میں یونین کونسل لیول پہ جا کے جلسے کیے, جی, اس سوچ کے ساتھ کہ لوگوں کی تقدیر بدلنی ہے. لیکن جب اقتدار میں آئے تو 6 مہینے بعد میں نے جو ہے پریشان ہونا شروع کر دیا. 6 مہینے بعد؟ 6 مہینے. 2018 میں انتخابات ہوئے تو 6 مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد میں اس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ گجرانوالہ میں جی خرم دستگیر کا پیٹرول سٹیشن کرایا گیا, کچھ اور ایلیگل تھے. ہاں جی. اور پھر نون کے ایک ایم پی اے احسن گجر صاحب کے والد صاحب کے پیٹرول سٹیشن پہ جب پہنچے تو وہاں ڈی سی کو بتایا گیا کہ 2 چوائسز ہیں آپ کے پاس, یا اس پیٹرول سٹیشن کو گھراؤ یا پھر گھر جاؤ. اچھا. تو پھر وہ گھر چلا گیا اور اس پہ میں نے پروٹیسٹ بھی کیا. عمران خان صاحب سے؟ جی, اچھا. سخت پروٹیسٹ کیا. نعیم الحق صاحب کو فون کیا, اور یہ اتنے بھی پی ٹی اے کے لوگ ہیں, محمود رشید سے پوچھ لیں, میرا خیال ہے سچ بولے گا. اچھا. ابھی تو اندر ہیں, باہر آئیں تو پھر باہر کا پوچھ لینا. پھر ایک وہاں کی ایم پی اے تھیں اور بہت سے لوگ تھے جو گجرانوالہ سے میرے پاس آئے. ان کا سر یہ بہت زیادتی ہے کہ اگر اتنے پیٹرول سٹیشن گرا دیے گئے ہیں تو ایک اور گر جاتا تو کیا ہے, اور اس سے آفیسر جو ہیں ان میں بددلی پیدا ہوگی کہ جو آنیسٹی کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد کمشنر وہاں پر بدلا. پھر وہاں پر عامر رحمان صاحب جس کو میں نے وائس چیئرمین, صرف 2 ہی پوسٹنگ تھیں
جو میں نے محمود رشید سے مل کے لگوائی تھی. چوہی صاحب آپ زیادتیوں کی بات کریں, خان صاحب کہہ رہے ہیں میرے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, میرے لوگوں کو ایک ایک کر کے اندر کیے جا رہے ہیں, گرفتار کیے جا رہے ہیں. اس کی طرف میں آتا ہوں, اس کی طرف بھی آتا ہوں. تو وہ اس کا عامر رحمان کی پھر چھٹی ہو گئی, اسد معظم صاحب کی چھٹی ہو گئی, اور بالکل جھوٹے الزامات تھے ان دونوں پہ. اچھا. اور اب اسد معظم کو دوبارہ ایم پی اے کا ٹکٹ دیا گیا ہے, تو اگر وہ کرپشن کی بنیاد پہ اتارا تھا تو پھر اس کو اب ٹکٹ کیسے دے دیا گیا. تو یہ پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کے سرونٹس ہیں, گورنمنٹ آفیسرز ہیں, ان کی تقرریاں, ان کے تبادلے, ان کی پوسٹنگز میں جس طریقے سے پیسہ چلا, جی, تو میرے لیے اس لیے بہت زیادہ تشویش. اور یہ چلا پیسہ واقعی چلا 100% چلا. تو یہ جو پنجاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ چلتا تھا ٹرانسفرز کے لیے, اب تو میرا خیال ہے کہ کافی لوگ ایکسیپٹ کر گئے ہیں اور چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں. ٹھیک, سب کو معلوم تھا. اچھا. پارٹی کے پوری لیڈرشپ کو معلوم تھا, پارٹی کے ورکرز سب جو ہیں ان کو معلوم تھا. تو سر ان کو کوئی بتاتا نہیں تھا کل کو یہ کیسز جو ہیں آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر یہ سامنے آ گئے, تو کوئی ان کو بتاتا نہیں تھا جا کے کہ آپ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو ابھی کیسز آ رہے ہیں ان سب کے, جو آفیسرز پیسے پہنچاتے تھے جہاں پہنچاتے تھے. تو یہ میرے لیے اس لیے پریشان کن تھا کہ میں ایک جماعت کو چھیڑ کے آیا تھا. اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, کوئی میرا یہ جو کہا جاتا ہے کہ شاید میں نون کے لیے سمپتھیٹک تھا, تو اگر بھئی میں نون کے ساتھ سمپتھیٹک تھا تو جو جہانگیر ترین 20 ایم پی ایز جو ہیں وہ لے کے گیا ہے نون کی طرف, اسد کھوکھر 3 ایم پی اے لے کے گیا ہے, تو بھئی مجھے بھی نام بتا دو 2 یا 1 کا جو میری طرف سے وہاں میں نے گفٹ کیا ہو ادھر. اچھا. تو یہ سارا بدقسمتی سے ہماری جو لیڈرشپ ہے ان میں ایک بہت جو میں سمجھتا ہوں ویکنس ہے کہ کانوں کے کچے ہیں. اچھا. اور مردم شناس جس کو کہتے ہیں, اچھے برے کی پہچان نہیں ہے. اب میرا خیال ہے ان کو پتہ چل جائے گا, لرن دا ہارڈ وے. تو میں اس لیے پریشانی تھی میری کہ جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں ان کی گورننس جو تھی شہباز شریف کی, مطلب وہاں پر کوئی گورنمنٹ آفیسرز پیسے دے کے نہیں لگتا تھا. میرٹ پہ ڈسٹرکٹ میں ڈی سی اور ڈی پی او تعینات ہوتے تھے. تو جب آپ پیسے دے کے لگیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر پیسے تو آپ نے کمانے ہیں, تو اس لیے جو رشوت تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اچھا. اور جس کی وجہ سے پریشانی یہ تھی کہ آپ جب کسی ایک پارٹی کو دوسرے میں جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ اس سے بہتر ہوگی. تو جب یہ ایک نیکسس تھا, بزدار صاحب تھے, ہماری فراگوگی تھیں اور دوسرے لوگ, تو یہ پریشانیاں تھیں. اور ایک بات میں جو اہم کہنا چاہتا ہوں, میں بالکل ایمانداری کے ساتھ کہتا ہوں, یہ ضرور ہے کہ میں کریٹیکل تھا, پارٹی کو بھی کرٹیسائز کرتا تھا, میڈیا کے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جس طریقے سے گورننس ہو رہی تھی میں خوش نہیں تھا, پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو بھی معلوم ہے کہ میں خوش نہیں تھا. لیکن یہ جو فرسٹریشن سی یا وہ جو باتیں میں کرتا تھا وہ پارٹی کے انٹرسٹ میں کرتا تھا. اچھا. پارٹی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے کرتا تھا, پارٹی کے ورکرز کو سیف کرنے کے لیے کرتا تھا. لیکن سننے میں آیا تھا چوہی صاحب آپ کی تو ڈائریکٹ لڑائی ہو گئی تھی عمران خان صاحب سے, پروٹوکول کا کوئی ایشو تھا, وہ کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں, ڈائریکٹ لڑائی تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن ایشو یہ ہے کہ میں ایک دن, سچی بات ہے, خان صاحب آئے ہوئے تھے, تو میری تقریر تھی اور خان صاحب نے وہ کہہ کہ میری تقریر, ہر دفعہ یہ کرتے تھے, کیا جب بھی آتے تھے گورنر ہاؤس میں فنکشن ہوتا تھا, میری تقریر جو یہاں کی ہیلتھ ہے مثلاً, انہوں نے میری تقریر رکھی, کوئی اور فنکشن ہے میری تقریر رکھی, تو آخری منٹ پہ وہ ٹک کر دیتے تھے کہ میری تقریر نہیں ہونی. اچھا. چوہی سرور کی تقریر مائنس نہیں ہو. اچھا. تو میں اس بات پہ بڑا سخت ناراض تھا. ٹھیک ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب نے ایک کھانا کیا ہوا تھا جس میں پارٹی کی ساری سینئر لیڈرشپ موجود تھی. ٹھیک ہے. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ جو جاتے میں نے وہاں پر کی ان فرنٹ آف 30 پیپل, وہ ایک ایک میری پریڈکشن جو ہے وہ سچ ہو رہی ہے.
کیا پریڈکشن کی تھی آپ؟ میں نے وہاں پر ایک تو یہ گلہ کیا کہ خان صاحب ادھر آتے ہیں، میں گورنر ہوں، تو وہ جو پروٹوکول ہونا چاہیے وہ میں چپراسی تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے، تو میں عزت دار آدمی ہوں، عزت کرتا ہوں، میں یہاں عہدے کے لیے بھی نہیں ہوں، ایک تو مجھے یہ تھا۔ دوسرا خیر میں نے ان کو یہ بھی بتایا، اس دن میں بہت غصے میں تھا، سچی بات۔ اچھا، تو میں نے کہا دیکھیں بھائی، میں نے کیا غلطی کی ہے کہ میں گورنری چھوڑ کے آیا تھا، اور میں نے شاہ محمود صاحب سے گلہ کیا، میں نے کہا آپ لوگ اور شفقت محمود مجھے بھیجا ادھر کہ آپ گورنر بنے، اور بعد میں آپ نے 2.5 سال 3 سال میری بات نہیں پوچھی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، میں بالکل آئسولیٹ ہوں، کوئی میری یہاں پر جو ہے وہ کوئی بات نہیں مانی جاتی، میرے آنکھوں کے سامنے سارا پنجاب جو ہے غلط کام ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے کہا تو نہیں تھا حیثیت ہے آلو چھولے بیچن تو نہیں آئے؟ جی اردو میں بات کیا تو میں نے کہا کہ میں نے غلطی کی، ٹھیک، مجھے چوائس صاحب میں یہ بہت اہم بات ہے۔ اچھا، میں پوری بات سنتا ہوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، چوائس صاحب اپنی ماضی کے حوالے سے خان صاحب کے ساتھ جو انٹریکشن اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہ پورا واقعہ سنتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماضی کی کچھ یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کس بات کے اوپر نوک جھوک ہوئی؟ جی چوائس صاحب۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار میں ایز اے گورنر یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں، ٹھیک، اور میں نمل یونیورسٹی میں گیا، تو مجھے آج تک دنیا میں بتا دیں کہ کسی بھی یونیورسٹی میں کنووکیشن ہو اور چانسلر جو ہے وہ سٹیج پہ نہ بیٹھا ہو۔ ہاں، چانسلر کا جو سٹیٹس ہے ایز اے چانسلر وہاں پر چیف منسٹر اور پرائم منسٹر سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس وقت اگر باصول ہوتا، اور میں نے سوچا بھی سچی بات ہے کہ میں اب ریزائن کر کے یہاں سے چلا جاؤں، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نیا پاکستان پروجیکٹ ہے، جس تمناؤں کے ساتھ آئے ہیں یار، ہم نے اپنی اب ایگو کو نہیں رکھنا، اپنی ان چیزوں کو نہیں رکھنا، ہم نے اٹیمپٹ کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں اس میں کامیاب جو ہیں ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جو اہم بات میں بتانے والا، جی پلیز۔ تو میں نے کہا بھائی what goes around comes around، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے انتقامی سیاست کی ہے، اور اب میرا اپنا آئی وش کے نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم مہمان ہیں۔ کیا مطلب؟ مہمان ہیں مطلب جانے والے ہیں۔ آپ کو پتا کب پتا لگا یہ مجھے 6 مہینے پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے جانے سے 6 مہینے پہلے ہم اپریل میں گئے ہیں، میرا خیال یہ سپٹمبر اکتوبر کی بات ہے۔ اچھا، آپ کو بھی آئیڈیا ہو گیا؟ مجھے آئیڈیا تھا۔ کس طرح؟ پتا تھا نا کہ جس طریقے سے کنفرنٹیشن، جس طرف سے چیزیں، امریکی سازش؟ امریکی سازش کا پتہ لگ گیا؟ امریکی سازش کیا ہے؟ اب تو امریکہ جو ہے ان سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہاں مدد کرو، اور ہیومن رائٹس کے سلسلے میں خیر میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی جس طرف حالات جا رہے ہیں، تو میرے آئی وش کہ میں نے نہ کہا ہوتا، کئی دفعہ زبان سے بات نکلی پوری ہو جاتی ہے، تو میں نے کہا بھائی اب ہمارا سب نے جیلوں میں جانا ہے، ہم نے، آپ شاہ محمود قریشی سے پوچھ لیں، پرویز خٹک تھا، فواد چودھری تھا، یہ سارے لوگ تھے وہاں۔ اچھا، میں نے کہا بھائی جیلوں کی ریفارم پہ کام کرو، اچھا، تاکہ وہاں سہولتیں میسر ہوں۔ نہیں، اندر کی خبر تھی آپ کی یا ویسے ہی؟ کوئی اندر کی خبر، آئی کین واٹ از ہیپننگ، جو کچھ ہو رہا ہے میں نے ہر چیز پریڈکٹ کی ہوئی پہلے۔ اچھا، پتا ہوتا ہے انسان یار، اب ہم پالیٹکس، لیکن آپ کی اس بات پہ کسی نے یقین کیا؟ میرا خیال ہے پتہ نہیں کیا کہ نہیں، لیکن میں نے کہا بھائی میں تو اپنے حصے دی جیل کٹے ہیں، ہوں انہاں دی واری۔ اچھا، تو مذاق میں پھر باتیں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہے، آنیسٹلی میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس سے تکلیف ہے۔ ایک تو ہے کہ جو بچے بیچارے برین واش ہو کے جس طریقے سے انہوں نے آرمی انسٹالیشنز پہ حملے کیے، جس سے ہمارے ملک کی قوم کی بدنامی بھی ہوئی، اور خاص کر ان کے بچوں کے والدین سے، ان کے بھائیوں سے، ان کے بہنوں سے۔ دیکھیں آپ کے بچے کو جب جیل میں جاتا ہے تو جو مرضی کر لیں۔ چوائس صاحب، تحریک انصاف پہ پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ دیکھیں جی، اس بارے میں میری بہت پوزیشن واضح ہے کہ میں کسی صورت میں بھی کسی بھی سیاسی پارٹی جو ہے اس کو بین کرنے کے حق میں نہیں ہوں۔ ایون جب تحریک انصاف نے
TLP पे पाबंदी लगाने का फैसला किया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था, आप तो मुज़ाकराती कमेटी में जी शामिल मतलब इसलिए मैंने उस वक्त कहा था कि मैं पार्टियों पे पाबंदी जो है ना जी, मैं देख लें ब्रिटिश नेशनल पार्टी बरतानिया में सारी पार्टियां कहती थी, उस हमारी पार्टी के लोग कहते हैं इन पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उन्होंने मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, उनकी जमानत जब्त हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, लेकिन जो इनोसेंट हैं उनका तल्लक कहा है किसी भी सियासी पार्टी से हो, उनको विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सरवर साहब आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कुछ आज हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग जेलों के अंदर जा रहे हैं, चौधरी साहब कहते हैं मैं बहुत पहले इनको बता चुका था कि अंजाम आप लोगों का ये होना है, लेकिन साथ ही साथ उनका ये कहना है कि मैं पाबंदी के हक में नहीं हूँ, किसी भी सियासी जमात के ऊपर जो है पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।